अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضलालह व कुल्लु ضलालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क, खालिक कुल है। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिनकी रहनुमाई हमारे लिए मशाल राह है, हमें आसूदा और इंतहाई इत्मीनान बख्शने वाली है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा इकराम के लिए, ताबईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा इकराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा इकराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही को अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई बनाते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, मादियत के इस दौर में हर चीज़ में दुनियादारी और उसको एक ख़ास फ़िक्र नज़र से देखा जाता है। नेक से नेक काम
بلے سے بلا کام، ایون کہ ضروریات زندگی میں بھی نمود و نمائش، تنافس، مقابلے کی فضا، فخر و ریا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاملات میں آ ہی جاتی ہیں۔ نکاح بھی ایک ایسی ہی صورتحال ہے جس میں ان ساری چیزوں کا آ جانا اور ان کا ہماری زندگی سے واسطہ پڑ جانا، یہ اب عام طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم نے گزشتہ 4 خطبوں میں نکاح کے حوالے سے ہی مختلف اینگل سے اس کو دیکھا ہے، جس میں نکاح میں نظر انتخاب، نکاح سے پہلے کے معاملات، اور نکاح کے موقع پر رسم و رواج اور تاخیر نکاح کے اسباب، اور پچھلے جمعے ہم نے بات کی تھی ارکان نکاح پہ۔ اور آج انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا، ہم بات کرنے والے ہیں جہیز، بارات، ولیمہ اور اس کے کچھ متعلقات ہیں جو ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے، ایک اصول یاد رکھ لیجئے، شادی اور بیاہ یہ سارے کے سارے امور شرعی اصطلاح میں اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں، شریعہ اسلامیہ نے اس میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے خود طے کر لیں، جو آپ طے کریں گے وہی اصل اصول ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا کام جو امور شرعیہ کے خلاف نہ ہو، کوئی ایسا کام جو امور شرعیہ کے خلاف ہوگا، اور شرعی معاملات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے وہاں رکنا ہوگا، جہاں ہمیں کہنے کا کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہوگا، باقی تمام معاملات اس کو باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات ہم کریں گے جہیز کے حوالے سے۔ جہیز اصل میں لغت میں عربی زبان کا جو لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے، یہ جہاں سے ہے، جیم ہا زا، جہازہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے سامان کی تیاری کرنا، سفر سامان کو تیار رکھنا۔ ہمارے ہاں جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو بالکل ہر چیز اس کو پیکنگ کر کے اپنے دروازے پہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نکلیں گے اس کو لے کے آگے سفر پہ چلے جائیں گے۔ یہ جو تیار شدہ سامان ہے اس کو جہیز، جہازہ سے، اس کا یہ معنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، شرعی اصول میں اس کی کوئی مستقل حیثیت وہ نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا روکا ہو کہ اس کو کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، یہاں پر مستقل کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات یا کوئی باب احادیث میں موجود نہیں ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ یہ لازم ہے، نہ ہی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن اصل بنیاد اس کو پرکھنے کے لیے پھر وہ کیا ہونی چاہیے، اصل چیز کیا ہونی چاہیے، وہ ہے نیت اور طریقہ۔ جہیز کے حوالے سے جو بنیاد ہے اس کو پرکھنے کی، اس کو غلط اور درست اس کے ٹریک کو واضح کرنے کی، وہ نیت اور طریقہ ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ وہ طریقہ یا وہ نیت جس میں دیا جا سکتا ہے، جس میں اس سامان کو دیا جا سکتا ہے، وہ ہے والدین اپنی استطاعت کے مطابق راضی خوشی بیٹی کو تحفتاً یا ضرورتاً، دو باتیں ہیں دونوں یاد رکھنے کی، تحفتاً یا ضرورتاً اپنی بیٹی کو عنایت کرتے ہیں تو یہ دیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں دونوں باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، تحفتاً اور ضرورتاً، دیا جا سکتا ہے لیکن راضی خوشی۔ اس میں یہاں یہ بات بھی کہ یہ ضرورتاً جو ہم نے کہا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو اپنے گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ وہ چیزیں میسر آ سکیں، تو والدین اس کوشش اور خواہش کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ عنایت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی اس حوالے سے خصوصی طور پر مد نظر رکھنے کی ہے
لیکن جب جہیز یا یہ سامان شرط اور تقاضا بن جائے لڑکے والوں کی طرف سے، یہ شرط اور تقاضا بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے عزت اور معیار کا، یہ عزت کا معیار سمجھ لیا جائے، سمجھا جائے جتنا زیادہ ہم سامان دیں گے، یہ جتنا زیادہ سامان ہمارے پاس آئے گا، لڑکے والے سمجھے کہ ہمارے پاس جتنا سامان آئے گا، لڑکی والے سمجھے جتنا سامان ہم دیں گے، یہ ایک عزت کا معیار ہے ہماری پگڑی بڑی اونچی ہوگی، ہماری ناک رہ جائے گی اگر ہم سامان زیادہ دے دیں گے۔ تیسری بات ہے مقابلتاً، وہ فلاں ہمارے رشتہ دار نے اتنا زیادہ دیا تھا، ہم پیچھے رہے، یہ بات بنتی نہیں۔ وہ لڑکے والے کہیں کہ وہ فلاں لڑکی، وہ فلاں رشتہ دار کی شادی ہوئی تو ان کو اتنا جہیز ملا تھا، اتنا سامان ملا تھا، ہمیں تو اتنا ملا ہی نہیں۔ وہ ساری زندگی تانے مار مار کے زندگی اجیرن بناتے تھے، اپنی بھی اور آنے والی اپنی بہو کی بھی اور ان کے پورے خاندان کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ دونوں باتیں، عزت کا معیار سمجھ لیا جائے یا اس کو مقابلہ سمجھ لیا جائے، اس حوالے سے اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے فضول اپنے آپ کو ایسی حدود میں نہ لے کے جاؤ، یا حدود کو کراس نہ کرو کہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر بیٹھو، اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈال دو۔ اس طرح کا بندہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ اور عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے دکھاوا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھا کر، لوگوں کو بلا کر، اور اس کو لوگوں کے سامنے اس کی نمود و نمائش کر کے وہ سارے کا سارا سامان دینا، مقصود پھر وہی ہے نمود و نمائش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے والدین نمود و نمائش بھی شاید نہ چاہتے ہوں، اور ان کے پاس استطاعت بھی نہ ہو، مقابلہ بھی نہ کرنا چاہتے ہو، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین مجبوراً سماجی دباؤ میں آ کر یہ سارے کے سارے اقدام کرتے ہیں۔ سماجی دباؤ کا مطلب یہی ہے کہ ارد گرد کے رشتہ دار، لڑکی والوں کی طرف سے بھی، ضروری نہیں کہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، لیکن لڑکی کے رشتہ دار، ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں، وہی یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ بھی دینا چاہیے، ایسا بھی کرنا چاہیے، اور والدین پھر قرض لے کے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ سماجی طور پر ہم سب اس کا احساس رکھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ یہ ساری جو صورتیں ہیں جس میں ہم ایک رسم کے طور پہ یا مجبور ہو کے سماجی دباؤ میں یہ جو ساری صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اگر اس ساری صورتوں میں بیٹی کے لیے آپ بھر کے بھی بھیجیں، یقین کیجئے اس میں برکت بھی نہیں رہتی، اور یہ صورتیں ساری کی ساری اسلامی نقطہ نظر سے شریعہ اسلامیہ اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ اس کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے عملی مظاہر ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بڑی مثالیں ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے، ایک ہفتہ پہلے جب سامان کی بات کی جا رہی ہے، والد نے کہا کہ بس بیٹے یہ اتنا ہی ہے، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ لڑکے نے وہی ہے اسپورٹ جواب دیا کہ اس سامان کے ساتھ جو لڑکا آپ کی بیٹی سے شادی کرتا آپ اس سے کرتے، ہم تو نہیں کر رہے۔ ایسا ہوا، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں، یہ ہے اصل وہ لعنت جس کو جہیز کو لعنت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہنسی خوشی باقی جو باتیں اس پہ حوالے سے ہم نے ذکر کی ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ، دوسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بارات۔ یہ لفظ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا لفظ ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر ہم اس کی ظاہر بات ہم شرعی اصطلاح اس کو، یہ شرعی اعتبار سے اس کا حکم بیان کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں نکاح اور رخصتی کے موقع پر مہمانوں کا دونوں طرف سے آنا، نکاح کے یا رخصتی کے موقع پر دونوں طرف سے بارات آ رہی ہے یا بارات میں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں، دونوں طرف سے لوگوں کا، مہمانوں کا وہاں خوشی کے موقع پر اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے شریک ہونا، اس کو ہم عام طور پر بارات کہہ لیتے ہیں۔ یہ بھی شرعی اصول کے مطابق اس کو بھی ہم مباح کا درجہ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ آپ طے کر لیں، جتنے لوگ آپ بلانا چاہتے ہیں آپ بلائیں، جتنے وہ لانا چاہتے وہ لائیں، لیکن باہمی رضامندی سے۔ اس میں بھی ساری وہ شرائط موجود ہوگی جو بھی ہم نے ذکر کی ہیں جہیز کے معاملے میں۔ سماجی دباؤ،
لوگوں کا نمود و نمائش اور وہ ساری چیزیں جو انسان کو تکلیف میں ڈالتی، مقابلہ، یہ سارا کچھ ایسا ہے جو برات کو کچھ اور ہی اس کا رنگ دے دیا گیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں، سیرہ طیبہ میں، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حبشہ ہجرت کی تو ان کے خاوند، ان کے شوہر پہلے تھے عبداللہ بن جہش، وہاں حبشہ میں جا کر پہلے انہوں نے عیسائیت قبول کی، پھر وہ وہیں فوت ہو گئے۔ حبشہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نجاشی نے آپ کا نکاح وہیں پہ کر دیا۔ یہاں جو بات ہمارے کہنے کی وہ یہ ہے، اس نکاح کے موقع پر جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نجاشی رخصت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو مدینہ میں بھیج رہے ہیں، اس موقع پر نجاشی نے عمائدین کو، اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس رخصتی کے موقع پر ان سب کو کھانا کھلایا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مہمانوں کا ان مواقعوں پر اکٹھا ہونا، دونوں اطراف سے یہ باہمی رضامندی کے ساتھ کھانا کھلائے جانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ ہی یہ شریف یا نہ ہی یہ غیر شریف۔ ہم نے یہ جملہ سن رکھا ہے، بڑی دفعہ سنا ہے کہ میں شادی کو سنت کے مطابق کرنا چاہوں گا، میں برات نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ برات کا شریعت میں کوئی، اس میں شریعہ اسلامیہ میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی مباح، اس کو آپ کرنا چاہیں جتنا مرضی کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن بات پھر وہی ہے، جب تک اس کے شرائط اور اصولوں کو پامال نہیں کریں گے یہ مباح رہے گی۔ اگر اس کی شرائط اور اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا تو پھر یہی کام جو کر لینا اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے، وہی کام اس کے ناجائز کاموں کی وجہ سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات سامنے رہنی چاہیے، اور یہاں بھی ہم وہی بات کریں گے، دکھاوا نہ ہو، باہمی رضامندی کے ساتھ، لیکن سماجی دباؤ کے بغیر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹی والے براتیوں کے کھانے کے لیے، ان کے آؤ وقت کے لیے وہ قرض لیتے ہیں، اور قرض لے کر پھر کئی سال قرض اتارنے میں لگتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ہم نے اپنی شادی پہ بڑا کھلا ڈلا خرچ کیا، لیکن اس کے بعد 10 سال لگے اس کا قرض اتارنے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تسی اتنا کی بکایا، بس آہی سے ڈیسرونگ۔ اس بات سے بچنے کے لیے 10 سال ہم نے وہ ایک پی کاٹی ہے اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ کون سی برات ہے؟ یہ کون سی مہمان نوازی؟ مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگلے کو بندہ سر پہ چڑھ جائے، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ دھکا شاہی ہے جو ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی طور پر دار آئی۔ عزیزان گرامی، یہ سماجی دباؤ، یہ بڑی مصیبتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمیں اب تھوڑا سا اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ لیکن یہ آزاد کون کروائے گا؟ یقین کیجئے وہ بندہ جو برات آنے پر 1000 2000 جتنے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلا سکتا ہے، اگر وہ بندہ یہ سٹیپ لے گا کہ آپ بندے مناسب لے کے آئیں، یا وہ اگر کوئی سٹیپ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، شاید اس کو سماجی دباؤ کا اتنا شکار نہ ہونا پڑے، ورنہ کوئی عام آدمی اس کا یہ سٹیپ لے گا تو اس کو یہی سمجھا جائے گا یہ پیسے بچاؤں دے جی، اور کوئی کام نہیں۔ یہ خوشی کے موقع بار بار آتے ہیں اور بڑی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہو جاتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ تیسری بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ خطبہ نکاح کا بھرپور اہتمام۔ برات آ چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اعلانو حاضر نکاح، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو۔ اور یہ برات کا آنا، لوگوں کا آنا اور لوگوں کا پہلے سے موجود ہونا، یہ حاضرین مجلس کا ہونا، یہ گواہان کا ہونا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ تاکہ احساس ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، ان کا آپس میں جو ریلیشن تھا اب یہ محرم ہو چکے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے اس لیے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، لیکن اس نکاح کے اعلان کرنے کی تقریب میں، اس رخصتی کی تقریب میں نکاح کو انتہائی غیر اہم کر دیا جاتا ہے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، سٹیج پہ نکاح ہو رہا ہے اور جو 2 3 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں وہ پاس بیٹھے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے، باقی جتنا بھی وہ سارے کا سارا وہ کراؤڈ، وہ سارے کے سارے لوگ باتوں میں، خوش گپیوں میں، اپنے معاملات میں وہ کھل کے لگے ہوئے ہیں۔
خواتین کی طرف سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ نکاح ہوا نہیں ہوا، بس وہ آئے اپنا جو شو آف کرنا تھا کیا، کھانا کھائے اور چلے گئے۔ یہ ساری کی ساری وہ تقریبات ہیں جو آج کے دور میں ہماری نکاح کی تقریبات ہیں۔ وہ نکاح جس کی بنیاد پر، جس کی بنا پر آج دو غیر محرم ہو رہے ہیں، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر میں اعلان کر دعا کر لو جی سارے، یہ نکاح ہے، نکاح دعا اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جس کا اعلان کیا تھا نا بعد میں، وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا پچھلے جمعے میں 2 خطبوں میں، نکاح کے ارکان کون سے ہیں؟ جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کا حصہ نہیں ہے دعا۔ عزیزان گرامی، اور تکلیف دہ بات پتہ کیا ہے اس میں، کہ وہیں پر جس جگہ پر یہ نکاح کو غیر اہم اور اس کی حیثیت کو کھو دیا گیا ہے، وہیں پہ نکاح سے پہلے بھی ڈی جے کا شور اور بعد میں بھی ڈی جے کا شور بھرپور جاری رہتا ہے، صرف کچھ وقت کے لیے، تاکہ یہ نکاح کا جو 2 خطبے جو 2 لفظ پڑھے نا، اس کو مکمل کر دیا جائے کس طریقے سے۔ اور عزیزان گرامی، اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، والخمر والمعازف، وہاں جہاں جتنی باتیں بیان فرمائی اس میں یہ بات بھی فرمائی، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو معازف کو، موسیقی کے آلات کو حلال سمجھے گا، ان کے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہونا نہ ہونا ان کے ہاں برابر ہوگا۔ پوری شادی میں، پورے فنکشنوں میں، منگنی ہو، وہ ولیمہ ہو، رخصتی ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، ڈی جے کا شور کانوں کو کھائے گا۔ اگر نہیں آواز آئے گی تو اس تقریب میں نکاح کی آواز نہیں آئے گی۔ وہاں اگر آپ کو کہہ دیا جائے، یا یہ اہتمام خود ہونا چاہیے کہ اس تقریب میں باقاعدہ طور پر ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام موجود ہو، 2 لفظ سب سنیں، اہتمام ہو، پتہ چلے کہ یہاں نکاح کے لیے ہم آئے ہیں، یہاں کھانا مقصود نہیں ہے، یہاں کچھ اور مقصود نہیں، صرف نکاح ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہے۔ اصل مقصد کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کو اہمیت، جس کو ہم اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گئے تھے وہ وہیں رہ گئے، جو چھوڑنے گئے تھے وہ آگے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ اصل چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا، ہم اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ولیمہ نکاح کی خوشی میں شکر کا اظہار ہے، اور اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر لوگوں کو خوشی میں شریک کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعی احدکم الی ولیمہ فلیأتیہا، جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے اس کو چاہیے کہ اس کو رد نہ کرے، بلکہ اہتمام کے ساتھ اس کو قبول کرے اور اس میں شامل ہو۔ لیکن ساتھ ہی بخاری کی روایت میں، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا۔ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ کون سا؟ کہ یہاں پر یدعا لہ الاغنیاء اور ویترک الفقراء، جہاں پر امیروں کو، اغنیاء کو، پیسے والوں کو، سٹیٹس والوں کو بلا لیا جائے، اور فقراء کو اور ایسے لوگوں کو جو آپ کے سٹیٹس کے سے ہمانگ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں یہ دوسرے لفظوں میں غریب لوگوں کو، عام عوام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں کیونکہ ہمارے ہاں ولیمے جو ہیں وہ عمومی نہیں ہوتے، یہ مخصوص اور لیمیٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور خاص مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس میں پھر اس کی شکل پھر یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے رشتہ دار جو کچھ نسبتاً ان کے پاس پیسہ کم ہے، غریب ہے، ان کو بلانے میں وہ اتنی اہمیت نہ دی جائے جتنی ان کو دی جا رہی ہے جو پیسے والے، ان کو پوری فیملی، اسی بس 2 بندی آئے نا بس، یا تسی ایک یا نہیں آئے۔ یہ جو تفریق ہے اغنیاء اور فقراء کی، اس تفریق کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کو توڑنا اور رشتہ داروں میں اس میں فرق کر کے اپنے دعوت میں بلانا، یہ بھی اس روایت کے ذیل میں، اس روایت کے اس کی تشریح میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اپنے نکاح میں، اپنے ولیمے میں وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کی بنا پر آپ بلا رہے ہیں تو پھر رشتہ داری کی بنا پر بلائیں، نہ کہ کوئی اور معیار مقرر کر کے کسی کو زیادہ، کسی کو کم پروٹوکول، کسی کو زیادہ۔ یہ اپنی جگہ پر چیزیں برقرار رہتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پیسے کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے، سٹیٹس کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس حوالے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ نکاح کی تقریب ہو، ولیمہ ہو، آپ نے کہا اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کیا کرو، اگرچہ ایک بکری، چھوٹا سا کچھ نہ کچھ کر کے ولیمہ ضرور کیا کرو۔
یعنی اتنی اہم تقریب ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کوئی بلائے تو وہاں ضرور جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، اس خوبصورت پروگرام جس میں سنت کا احیاء ہے، شادی نہ کرنے والے سے آپ نے کہا تھا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، جو شادی نہیں کرتا میری سنت سے بے رغبتی کرنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنت کے احیاء کی تقریب ہے۔ ہم نے اس سنت کی احیاء کی تقریب کو جس طرح پامال کیا ہے شاید کس کی مثال نہ ملے۔ اس میں موسیقی کے ساتھ اس کو ہم نے پراگندہ کر دیا، مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ اس ساری کی ساری تقریب کو اللہ کی ناراضگی کا ایونٹ بنا دیا۔ اور آپ صحیح مسلم کی روایت کو پڑھیے اور سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گریبان میں جان کر، یہاں اس آخری بات کو لے کر ساری باتوں پر غور کرتے ہوئے جائیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها، اور دو ساتھ ہی فرمایا وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھ فرمایا کہ مردوں کی سب سے پہلی سب سے بہترین ہے اور آخری سب اس مقابلے میں، اس کے مقابلے میں وہ بدترین۔ شر کا لفظ ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کو ثواب کم ملے گا، اور جو فضیلت پہلی صف والوں کی ہے وہ آخری والوں کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس عورتوں کے بارے میں کیا کہا آپ نے؟ فرمایا خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی سب سے بہترین وہ جو سب سے آخر میں ہے، اور ثواب کے افضلیت کے اعتبار سب سے کم وہ ہے جو سب سے پہلے ہے۔ اب پہلی صف کی فضیلت اپنی جگہ پر برقرار، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی صف کے بارے میں فرمایا کہ جو سب سے آخری وہ سب سے مقدم۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کے زمانہ میں صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفیں اس کے متصل ہی عورتوں کی صفیں شروع ہوتی، متصل بات، کوئی درمیان میں کپڑا نہیں تھا، حجاب نہیں تھا۔ اب یہ قربت جو ہے مردوں کی صف کے فوری بعد جو عورتوں کی صف کی قربت ہے، مرد و زن کا جو تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے کا سایہ جو پڑتا ہے، آپ نے فرمایا مردوں کی صف وہ سب سے وہ غیر افضل ہے جو سب سے آخری، اور جو غیر افضل وہ ہے جو سب سے پہلی ہے۔ عورتوں کی صف آخری صف سب سے بہتر، جو جتنا مردوں کی صف سے دور ہوتا جائے گا خواتین میں سے، اس کی افضلیت اللہ اتنی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ کس موقع کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کی، جہاں بات بندہ کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے، اور نظریں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ سجدے والی جگہ پہ، اور کلام کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں کلام ہم یہ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ نے مرد و زن کے اختلاط کو کتنا حساس معاملہ قرار دے دیا، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسانی جسم میں ایسے دوڑتا جیسے انسان کا خون گردش کرتا ہے، ایسی مجالس میں مرد و زن کا اختلاط اس کی بدترین جو مظاہر ہیں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے، ہم سنتے تھے کہ ایک کھانا یعنی درمیان میں کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہوتی تھی، خواتین اور مرد الگ الگ تھے، لیکن آپ بھی دیکھتے ہیں اب وہ تکلف جس کو سمجھا جاتا تھا، اب وہ پارٹیشن کا تکلف اٹھا کر اب ہر چیز کو سرعام کر دیا گیا، اب اس کو لیگل کر دیا گیا۔ خواتین اور وہ جو دونوں الگ الگ پورشن تھے، الگ الگ جگہ تھی، اس کے درمیان جو ایک دیوار تھی، جو مرد عورتوں کی سائڈ پہ آ رہا، کم از کم مطلب پوچھ تو سکتا تھا نا بھائی جان یہ عورتوں کی جگہ ہے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سارے کے سارے سسٹم کو ویسے ہی ختم کر دیا۔ اور مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہتے ہیں ہماری فیملی میں 2 شادیاں تھیں یکے بعد ایک جمعے کو اور اگلے جمعے کو، ایک جمعے کو وہی شادی جو شادیاں ہم دیکھتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط جو بھی سب کچھ شامل، اگلے ہی جمعے ہم نے ایک شادی دیکھی اپنی ہی فیملی میں جہاں پر درمیان میں پارٹیشن تھی اور خواتین کی طرف لیڈی ویٹرز کا اہتمام کیا گیا، مردوں کا بالکل داخلہ ممنوع، اور یہاں پر مرد کھانا کھا رہے ہیں، وہاں خواتین کھانا کھا رہی ہیں، خواتین اور مردوں دونوں کو الگ الگ کھانا کھانے کے بعد جو ریویوز لیے گئے دونوں شادیوں کے، اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا کہ جو شادی میں برکت اور اطمینان اور سکون ہم نے دوسری شادی میں دیکھا، پہلی شادی میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم نے اس اپنے سٹیٹس کی بیماری میں آ کر
ساری برکتوں کو، اطمینان کو، ہر چیز کو ختم کیا۔ یہی ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے، جس کو ہم ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کرے ایسا ہم کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام